अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक अहम और अफसोसनाक खबर भी देते चलें कि साबिक़ सदर ममनून हुसैन इंतकाल कर गए। हम उनके अहल खाना से ताज़ियत भी करते हैं। और आज अगर शहर कराची की खबरों पर नज़र डालें तो अहम तरीन जो खबरें सामने आई हैं वो ये है कि एक बहुत बड़ा मुतालबा सामने आया है और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से है कि शहर कराची में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। सिर्फ ये नहीं कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए बल्कि फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से जो एक नाम लिया जा रहा है मुर्तज़ा वहाब साहब का, वो हमें बारिशों में एक्टिव नजर आए, लेकिन अभी तक उन्हें कहा नहीं गया कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बल्कि वो अपने तौर पर एक तरह से तर्जुमान हैं इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और वो इस वक्त शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं और किसी तरीके से भी पानी की निकासी के इंतजामात और दीगर मामलात को देख रहे हैं। क्या वजह है कि अब तक उनको एडमिनिस्ट्रेटर तैनात नहीं किया गया, जबकि अब ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि एडमिनिस्ट्रेटर का नाम इस वक्त मुर्तज़ा वहाब का है और मुर्तज़ा वहाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन जाएंगे। तो अगर वो बन जाएंगे तो क्यों इस वक्त तक उनका नाम नहीं लिया जा रहा? कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि बारिशें होने के वक्त जो शहर की सूरत हाल होगी और जल थल हो जाएगा शहर कराची, क्योंकि नालों की सफाई के बारे में कहा गया है कि वो अभी तक मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हुए, तो ऐसे में कहीं उनका नाम खराब ना हो? कोई ये वजह तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची अभी तक वाज़ेह तौर पर लगाया नहीं जा रहा, बल्कि अभी तक मुर्तज़ा वहाब के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, शहर को देख रहे हैं और हर उस मुकाम पे जा रहे हैं जहां पर इस वक्त शहर को जरूरत है। क्या ऐसा ही मामला है? दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जहां गवर्नर राज का मुतालबा सामने आया, वहीं पर एक बात कही गई कि ये अमीर तरीन शहर है और यहां पर इस वक्त देखा जाए तो गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक और बहुत अहम तरीन खबर यह कि कोरोना के जो वार थे वो बढ़े और एक खौफ की लहर जो कि चौथी लहर है उसके बारे में कहा जा रहा है। और इस खौफ की वजह से इस वक्त शहर कराची के साथ पूरे सूबे सिंध में मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जो क्लासेस हैं उनको एक बार फिर जुम्मे से बंद कर दिया जाएगा और साथ ही साथ मुख्तलिफ पाबंदियां दोबारा से आयद कर दी जाएंगी। माशी सूरत हाल क्या होगी? क्या पूरे पाकिस्तान में भी इस तरह ही की नौयत है और पूरे पाकिस्तान में भी ये मामला देखने में आएंगे कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे? ये तमाम मौज़ूआत आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फिदा हुसैन साहब और उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं राजा राशिद अली साहब। इनसे भी हम जानेंगे कि इस वक्त जो शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, लेकिन पहले हम बात करेंगे फिदा हुसैन साहब से कि इस वक्त जो गवर्नर राज का मुतालबा सामने आया और सिर्फ यही नहीं कि मुतालबा बल्कि फौरी तौर पर इस वक्त गवर्नर राज नाफिज किया जाए, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आज आपने इनवाइट किया प्रोग्राम के हवाले से। मैं समझता हूँ क्योंकि MQM की ये एक तारीख रही है, ये उनका पहली मरतबा कोई मुतालबा नहीं रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि वतन से प्यार करना सीखें, इस धरती से प्यार करना सीखें। अच्छा, गवर्नर राज का मुतालबा क्या? मैं उधर ही आ रहा हूँ, मुझे सुनिएगा ज़रूर कि ये मुनासिब नहीं है, ये जमहूरी मुतालबा नहीं है। आप लोगों ने कराची के लोगों से वोट लिया था, जब मशरफ साहब की गोद में बैठे थे तब तो आप लोगों ने गवर्नर राज की बात नहीं की थी और सिंध के साथ बड़ी नाइंसाफी थी उस वक्त। सिंध की अक्सियत को, पीपल्स पार्टी को तोड़ के हुकूमत बनाई गई थी उस वक्त। तो कभी आपने मुतालबा नहीं किया कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए। लिहाजा क्योंकि इनकी जहनी सोच यही है ना कि भाई गवर्नर राज, आप मुझे बताएं कि इस वक्त कौन सी सूरत हाल ख़राब है? कराची में रोड बने, कराची में अस्पताल बने, कराची में इदारे बने, कराची में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बनी है, कराची में लॉ यूनिवर्सिटी बनी है। क्या प्रॉब्लम है? क्या मसला है? और आपका मसला ये है कि आपको कराची के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है और आपको पता है कि अगला इलेक्शन जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, यकीनी तौर पे कराची शहर, क्योंकि आप सियासी लोग तो हैं नहीं कि आप आवाम की नस पे हाथ रख के देख सकें कि आने वाला कल क्या है। और आपको बेहतर पता है कि आने वाले इलेक्शन में यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कराची जीतेगी। अच्छा फिदा साहब, यकीनन आप सही कह रहे हैं, मैं अवाम हूँ और अवाम जो है वो इस वक्त ये देखती है कि उसका मसाइल क्या है। आपने कहा कि इस वक्त बेहतरीन काम कर रहे हैं, गवर्नर राज की क्या ज़रूरत है, तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करा देते आप? देखें, मैंने आपसे गुजारिश की कि ज़रूर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन का एक टाइम होता है।
آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی حق مارنا ہوا ویسے عوام نہیں. کا. دیکھیں یہ الیکشن جیسے ہی آپ کی جو وہ جو ہو رہی ہے حلقہ بندی ہو رہی ہے, جیسے ہی حلقہ بندی کا جو آخری پروسیس ہے وہ ختم ہو جائے تو یقینی طور پہ ہم نے کبھی بھی اس چیز سے منہ نہیں چرایا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. ہم نے ہمیشہ حمایت کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے زمانے میں پیپلز پارٹی کو سخت قسم کے تحفظات تھے, لیکن پھر بھی ہم اس وقت لوکل گورنمنٹ کا حصہ رہے اور ہم سندھ ہم اس وقت بھی جیتے تھے. تو لہٰذا کیونکہ ایز اے ورکر, ایز اے پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پہ مجھے پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام یقینی طور پہ آپ کے گراس روٹ تک جاتا ہے. اس میں کاؤنسلر حضرات آتے ہیں, اس میں چیئرمین آتے ہیں, اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بینیفٹ ہوتا ہے, وہ فائدہ ہوتا ہے عوام کو. تو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی, اور انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم ضرور لوکل باڈیز کی الیکشن کروائیں گے. لیکن یہ کام پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور جب بھی الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کرے گی پیپلز پارٹی اس پہ انشاءاللہ تعالی راضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا راجہ راشد علی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر اس وقت جو لگایا جا رہا ہے اور سیاسی طور پہ کہا جا رہا ہے, تو مرتضی وہاب صاحب کو ابھی تک کیوں نہیں اناؤنس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ تو ایک نام ابھی کنفرم نہیں ہوا, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایکٹیو ہیں, تو اس لیے اس کے اوپر کومنٹ کرنا ابھی جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. یا تو ان کا کوئی نوٹیفیکیشن ہو جاتا, ان کو ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر دیا جاتا, پھر تو بات تھی. دوسرا ایک ایشو جو آپ نے ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا کہ گورنر راج جو ہے وہ, اس کے اوپر میں تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا. جی جی. کیا گورنر راج لگانے سے فرشتے آ جائیں گے؟ گورنر راج کس کا ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا. گورنر ان کا ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, ان کے لوگ آپ کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لوگ آپ کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم خود بھی 30 سال تک اس شہر کے اندر ایگزسٹ کرتی رہی ہے, رولنگ جو ہے وہ کلاس کے اندر رہی ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں یا گورنمنٹ کے اندر رہی ہے. ان کے یہاں پہ میئرز رہے ہیں, سٹنگ میئرز رہے ہیں. تو جب آپ ڈیلیورنس نہیں کرتے, کام نہیں کریں گے, تو پھر ظاہر ہے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ سسٹم لے آئیں یا وہ, یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ناٹ مور دین دیٹ. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایگزیکٹلی یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ انٹرنیشنل جو رپورٹ آئی تھی جس میں کراچی جو ہے یہ 12 جو تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہروں کے اندر یہ انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر کراچی آ گیا تھا, تو اس کے اوپر تو بات کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو انٹرنیشنل. اچھا, اس کے پیچھے پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھے؟ اس کے پیچھے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب. جی, اس کے بعد آپ کے فاروق ستار صاحب بھی میئر تھے. اور جب آپ مصطفیٰ بھائی کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے مشرف صاحب تھے, اس وقت حیدرآباد کے بھی میئر تھے نا, ان کے پیچھے بھی مشرف صاحب تھے, ان کا نام پتہ ہے آپ؟ لیکن نہیں, بات یہی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد دونوں نے ترقی کی تھی. کنور نوید صاحب جو ہیں وہ ہوں یا پھر مصطفیٰ کمال, دونوں نے کیا. کمپیریزن اگر آپ کریں نا, یہ دیکھیں کچھ چیزیں نیچر بھی, قدرت بھی کام لیتی ہے. دیکھیں قدرت بھی کسی کو بالکل, لیکن میئر حیدرآباد کا نام مجھے تو پتہ ہے کنور نوید صاحب, اور یہ میرے خیال میں پورے اس وقت سندھ کو پتہ ہوگا. ان کا جو ہے, ان کا وہ چیز جو مصطفیٰ بھائی کی کو اللہ نے عزت دی, ایک چیز ہوتی ہے نا کہ نیچر بھی کچھ چیز کر رہی ہوتی ہے. کچھ چیزیں جب کام قدرت کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ایک لائن کے اندر ہوتی ہیں. تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ نیچر نے بھی اور پرسنلی بھی انہوں نے ایک ایفرٹس کی, ان سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ مجھے کرپشن بتائیں, ان کے جو آپ کی عدالتیں کھلی ہیں آج تک انہوں نے جو کام کیا, 300 ارب, یہ میں ٹوٹل صرف فگرز ریپیٹ کروں گا, آپ کے نالج میں بھی ہے, 300 ارب روپیہ جو خرچ ہوا, اس سے کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہروں کے اندر آئے. آج جب 10,000 ارب روپیہ جب سندھ گورنمنٹ نے خرچ کر دیا, 10,242 ارب گزشتہ 10 سالوں میں, یہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, ایز پر آرٹیکل 160 کے تحت این ایف سی ایوارڈ سے جو پیسہ پروونشل گورنمنٹ کو ملا 10,000 ارب اور 300 ارب. اچھا, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نعمت اللہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کافی نہیں, ہم تو جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, ان کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارا پرپز یہی ہے کہ آپ ڈیلیورنس, پولیٹیکل گورنمنٹس جو آتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کا مقصد کیا ہوتا ہے, ڈیلیورنس, لوگوں کو اس کا فائدہ دینا. ہمارا مقصد ہی یہی ہے, لوگوں کو فائدہ دینا. ہم صرف آ کے بیٹھ کے, ابھی آپ نے ایک جو دوسری جیسے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ایم کیو ایم کی طرف سے کہ گورنر راج, صرف ہم اسٹیٹمنٹس دیں آ کے بیٹھ کے, صرف آپ آ کے صرف ہم انجوائے کریں, اسٹیٹس انجوائے کریں, یہ پرپز تو نہیں ہوتا پولیٹیکل لیڈرشپ کا. پولیٹیکل لیڈرشپ جب
جب آتی ہے ان کا کام ہے لوگوں کو سرو کرنا, لوگوں کی خدمت کرنا, ان کے مسائل حل کرنا. اچھا فدا صاحب, اس وقت راجہ راشد علی صاحب تو آپ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گورنر راج کے حوالے سے, لیکن اس وقت جو ہم نے ڈسکس کیا میئر چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں, جماعت اسلامی کے ہوں, انہوں نے ڈیلیور کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹر کے لیے منتخب کیے گئے ہیں کیا مرتضی وہاب یہ کام کر سکیں گے؟ دیکھیں وقار بھائی, سب سے پہلے میں کیونکہ راجہ صاحب نے جو بات کی وہ یقینی طور پہ حقیقت مبنی بات کی اس نے, اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا جو ٹینیور رہا تھا, میں یہ بات کرنے میں بالکل عاجز ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک پڑھا لکھا ایک پارلیمنٹین رہا ہے, اور وہ ایک پارٹی جو اس نے بنائی ہے لیکن وہ بیلنس رہتا ہے. کبھی بھی اس نے ایسے بیان نہیں دیے جس سے پورے سندھ کے لوگوں کے مطلب ضمیر مجروح ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ سب کو سندھ میں رہنا ہے, کراچی سندھ کا دل ہے یقینی طور پہ, لیکن یہ ضرور دیکھا جائے کہ اس بیان سے کیا مطلب پرسیپشن جائے گا آل اوور پورے سندھ اور پاکستان کے اندر. کیونکہ دیکھیں کراچی شہر کا جو بھی ایڈمنسٹریٹر آئے گا یا آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہوگی جو میئر آئے گا, تو میرے خیال میں مرتضی وہاب صاحب میری نظر میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے. اس کی سیاسی تربیت ہے کہ اس کی والدہ خود پارلیمنٹن رہی اور کمٹمنٹ ہے اس میں. آپ دیکھیں کہ مرتضی وہاب آج نہیں کراچی شہر کے سڑکوں میں آپ کو ملے گا, لیکن جیسے ہی باضابطہ طور پہ اس نے پیپلز پارٹی کی سیاست کی ہے ایز اے ینگ مین, آپ کو وہ ٹی وی پہ بھی نظر آئے گا, آپ کو پریس کانفرنس میں نظر آئے گا, آپ کو ٹاک شوز میں نظر آئے گا. اچھا, تو کب تک باضابطہ اعلان کب تک؟ میرے خیال میں دیکھیں ابھی میں بھی آپ کو فائنل کوئی چیز نہیں بتا سکتا, لیکن یہ سندھ گورنمنٹ اور خاص کر کے چیف منسٹر صاحب کا اختیار ہے کہ, اور میری تو خواہش ہے کہ مرتضی وہاب صاحب ضرور بنے اس کراچی شہر, کیونکہ وہ کراچی شہر میں رہتا ہے, اس کو ڈائنامکس کا پتہ ہے, اور میری خواہش اور دعا ہے کہ وہ جب بنے تو کراچی شہر اور اس کے عوام کے لیے ضرور خدمت کریں. لیکن دوسری میں آپ سے گزارش کروں کہ کراچی شہر میں سب رہتے ہیں اور یہ سب پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس شہر کی خدمت کریں. یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام بھی ہوگا کہ آپ طویل حکومت میں رہیں, لیکن ہم نے کوشش کی کہ کراچی شہر کو اچھا بنائیں. لہٰذا کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہے اس وقت کراچی شہر کی, اس کے بعد ایم کیو ایم کے پاس ہے. لیکن سر ایک جملہ اس کے ساتھ ہی لگا دیجیے گا اپنے جواب کا اگلا حصہ بھی آپ, کہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے؟ سر آپ دیکھیں آپ کا گلشن اقبال پورا بھرا ہوا ہے. آپ کورنگی دیکھیں جہاں آپ کو جانے کے لیے کبھی کبھار تو 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا کورنگی پہنچنے کے لیے. آپ کورنگی کے روٹس دیکھیں. میں ڈیفینس کی بات نہیں کر رہا, شارع فیصل آپ کے سامنے ہے سر, کراچی یونیورسٹی والا روڈ آپ کے سامنے ہے, کراچی کے بہت سارے رنگ روڈ جو ہے وہ بن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ ہاسپٹلس دیکھیں, آپ لیاری کو دیکھیں جہاں لیاری پہلے گاڑی نہیں جا سکتی تھی, ابھی ماشاءاللہ لیاری کے اندر آپ کے روڈ بن گئے ہیں, آپ کی سیوریج سسٹم اچھا بن گیا ہے. لیکن کیونکہ میں بھی کراچی شہر میں رہتا ہوں, سندھ میں اور بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وقار بھائی بالخصوص چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں, پہلے دن سے کوشش کریں کہ مجھے کراچی کو بنانا ہے. اور یقینی طور پہ آپ نے جو بات کی ایشوز ہوتے ہیں فنڈز کے, آپ کو میں بھی یہ گزارش کرنا چاہوں کہ وفاقی حکومت نے سندھ سرکار کے پیسے روکے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمارے پیسے وفاق کی سرکار کے اوپر, دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارے 20-22 ارب پڑے ہیں. یہ ایشوز بھی ہیں, لیکن چیف منسٹر سندھ صاحب جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں. صرف الزام تو یہی لگتا ہے نا کہ جیسے اگر مزید ڈیلیور کیا گیا آپ کو پیسہ تو دبئی میں جو ہے وہ ولاس خرید لی جائے. سر اس پرسیپشن کو تو دیکھیں, جب بی بی شہید زندہ تھی تو اس زمانے میں کہ ہمارے اوپر کرپشن کے الزام نہیں لگے, لیکن بی بی اچھا واقعی صرف الزام ہوتے ہیں یا اس میں کچھ حقیقت؟ سر دیکھیں نا, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں تو یہ کہ ایسا ہوتا ہے. لیڈرشپ کے خلاف جو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے؟ ایسے کی جاتی ہے کہ فلانا بندہ وہ کرپٹ ہے, وہ کرپٹ ہے, وہ کرپٹ ہے, لیکن اس کا کردار بتاتا ہے. آپ بھٹو صاحب کو دیکھیں, بھٹو صاحب کے اوپر کیا الزام نہیں لگا, لیکن بھٹو صاحب نے شہادت دے کے یہ ثابت کیا کہ نہیں وہ ملک کا لیڈر تھا اور محسن تھا. بی بی شہید کے اوپر وہ ٹریکٹر کیسز کے بھی اس زمانے میں کیس لگائے گئے تھے, لیکن ثابت کیا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے, اور وہ جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں مخالف ہے آپ کا, مخالف آپ کا یقینی طور پہ وہ آپ کے اوپر تنقید بھی کرے گا اور الزام بھی لگے گا, لیکن پریکٹیکلی پیپلز پارٹی تو حکومت میں بیٹھی ہے نا, لیکن پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تو کوئی لوگ ہوں گے نا ہمارے آگے پیچھے دیکھتے ہوں گے, چیک اینڈ بیلنس تو رکھتے ہوں گے نا کہ ہمیں وہ چھوڑیں گے. لیکن سیاسی انتقامی کارروائی کسی لیڈرشپ کو روک نہیں سکتی, اس کے کام سے, اس کے کمٹمنٹ سے, اس کے اسپرٹ سے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کیونکہ
عوام سے ہے اور ہم نے شہادتیں دی ہے, ہم نے جیلیں دیکھی ہے. ٹھیک ہے فدا حسین صاحب, ایک مختصر سے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیگر موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ سے کچھ دیر پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ فوری طور پر سندھ میں گورنر راج لگایا جائے. ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت جعلی ووٹ حاصل کر کے حکومت اپنی بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سابق صوبائی وزیر عبدالوسیم صاحب. عبدالوسیم صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے گورنر راج کا مطالبہ کیوں کر دیا, اور وہ بھی فوری طور پر؟ دیکھیں, کراچی کی ڈائمنشن اور ہمارے سندھ کے شہری علاقوں کی مسائل آپ کے سامنے ہیں. کراچی کی صورتحال آج سے نہیں 11 سال ہو گئے. ہم متعدد بار ہر سطح پر, یہاں تک کہ ہم عدالتوں میں بھی گئے, سیاسی جماعتوں کے پاس بھی گئے, وفاق کے پاس بھی گئے, لیکن کراچی کی صورتحال جوں کی توں ہے. بگڑتی ہوئی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کراچی کچرا اٹھانے کے لیے جو ہے ادارے موجود نہیں ہیں, ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ادارے موجود نہیں ہیں, بارشیں سر پر کھڑی ہیں, کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے کسی بھی چیز پر. ابھی تھوڑی سی بارش ہوئی تھی, آپ نے دیکھا کہ علاقے جو ہے مسائل کا شکار بن گئے. پھر ڈومیسائل سب سے بڑا, ابھی جو آپ کے سامنے نادرا کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں ساری صورتحال آپ کے سامنے آئی کہ جعلی کارڈ کیسے بنائے جا رہے ہیں, ڈومیسائل جعلی کیسے بنائے جا رہے ہیں, کتنے ووٹر لسٹوں میں نام ڈالے گئے ہیں. یہ سب گورنمنٹ کے افسران نے پریس کانفرنس کی, ہم نے نہیں کی. تو جب صورتحال کسی بھی صوبے کی یہ ہو, گورننس موجود نہ ہو, چیٹنگ ہو رہی ہو, کرپشن ہو رہی ہو, کرائم ہو رہے ہوں, تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم کیا مطالبہ کریں, کس سے مطالبہ کریں. ہم تو پھر یہی کہیں گے نا, اور قانونی نقطہ ہے یہ گورنر راج کو. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی ہم الگ سے کوئی بات کر رہے ہیں. آئین کی ایک شک ہے, اس قانونی ایک شک ہے, اس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے کہ کراچی شہر مشکلات سے گزرتے گزرتے اب تھک چکا ہے. اب ہم بھی جو ہے تھک چکے ہیں, اپیلیں کرتے کرتے ہم بھی اب جو ہے وہ روڈوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور احتجاج ہو رہے ہیں. حیدرآباد میں بھی اب احتجاج ہونے جا رہا ہے. یہ مسلسل جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب گڈ گورننس موجود نہیں ہے, کسی صوبے میں گڈ گورننس جب نہیں ہوتی, تو مطالبہ یہی کیا جاتا ہے کہ اس حکومت کو تبدیل کیا جائے اور گورنر لایا جائے, پھر نئے الیکشن کرائے جائے. اچھا, یہ مطالبہ جو آپ نے کیا عبدالوسیم صاحب, کس سے کیا ہے؟ اپنے اتحادیوں سے کیا, ہم نے اپنے وفاق سے کیا نا. تو کیا آپ کے دیگر مطالبات جو ہیں وفاق نے پورے مان لیے ہیں؟ وفاق نے آپ کے دیگر مطالبات مان لیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ مان لیا جائے گا؟ دیکھیں, میرا حق ہے, میں ان کی حکومت میں شامل ضرور ہوں, لیکن میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میری اپنی جو تکلیفیں ہیں, دکھ ہے, ہم وفاق سے بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں, ہم وفاق سے بھی ساری چیزیں مانگتے رہے ہیں, لیکن وہاں سے بھی نہیں ہو سکی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ بیچ میں ہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بیچ میں موجود ہے, جس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں بہت ساری چیزوں میں. تو ہم تو یہ مطالبہ کر کر کے تھک گئے نا. ہم نے حکومت مطلب سپریم کورٹ میں ساری اپیلیں ڈالی ہیں شہر کی, یعنی کہ اختیارات کے حوالے سے, ڈومیسائل کے حوالے سے, مردم شماری کے حوالے سے. کوئی سننے کو تیار نہیں. تو مجھے بتائیں, جب گڈ گورننس نہیں ہوگی, عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, تو میرا حق ہے کہ میں اس آئینی شک کو جو ہے وہ سامنے لاؤں اور اس کا مطالبہ کروں کہ بھئی اس شہر کے لوگ اب تنگ آ چکے ہیں تمام چیزوں سے, کہ نوکریاں اس شہر کے بچے کی نہیں ہیں, ڈیولپمنٹ اس شہر کی نہیں ہے, ڈومیسائل جعلی بنا کے یہاں کی نوکریاں کھالی گئی ہیں. تو مجھے بتائیں میں کیا مطالبہ کروں. ٹھیک ہے, اچھا, اب آپ تھک ہار گئے, تو اب تھک ہار کے آپ نے کیا سوچا, اب کیا کریں؟ مطالبہ تو آپ نے کر دیا, اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ دیکھیے, ہم نے ابھی ریلی نکالی ہے آپ کے سامنے, اور کتنی بڑی کراچی کے نوجوانوں کی ریلی تھی, وہ صرف ہمارے کارکنان کی ریلی تھی. اب ہم عوامی طور پر جا رہے ہیں. ابھی ہم حیدرآباد سے کارکنان کی ریلی نکال رہے ہیں, اس کے بعد ہم کراچی میں ایک عوامی اجتماع کریں گے, عوامی ریلی کریں گے بڑی, اور اس کے بعد پھر ہم جس دروازے پہ بھی جا سکیں گے اس ریلی کو وہاں ہم لے کر جائیں گے. ٹھیک, اچھا, تو کیا آپ مرتضی وہاب کے حوالے سے مطمئن نہیں ہو؟ اس وقت ہمیں شہر کے سڑکوں پہ کافی ایکٹیو نظر آئے. دیکھیں, ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے جو غیر سیاسی ہو. صحیح ہے. سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگائیں گے تو پھر ہم وہیں کھڑے ہوں گے, اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جو ہم مطالبات کر رہے ہیں. مطالبہ کریں گے کس سے؟ پھر پیپلز پارٹی سامنے کھڑی ہے. تو ایسا ایڈمنسٹریٹر لایا جائے جو متنازع نہ ہو, جو سب کی سن کے سب کو لے کر چل سکے, تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چل سکے. اچھا, تو آپ کے خیال میں اس وقت شہر کی صورتحال آپ کو بہتر لگ رہی ہے؟ نالے وغیرہ صاف ہو گئے, ابھی تو کم بارشیں ہوئی تھی, کیا زیادہ بارشوں کے بعد یہ متحمل ہو سکے گا شہر؟
دیکھیں نالے دکھانے کی حد تک تو صاف ہوئے ہیں کہ جی گاڑی کھڑی ہے کہیں نالا صاف ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ نالے ہو گئے، کیونکہ علاقوں کے نالے، محلوں کے نالے، محلوں کے سیوریج لائنیں یہ سب چوک ہوئی ہوئی ہیں، سب جگہ جو ہے وہ سیوریج کا پانی مسائل کا شکار ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو وہ ہماری سیوریج کی لائنیں کھل جاتی ہیں اور پانی سارا اس میں جاتا ہے، اس میں کچرا جاتا ہے، اس میں مٹی جاتی ہے، اس میں تمام وہ چیزیں جاتی ہیں جس سے کہ وہ مسائل کا شکار ہے۔ وہ تمام لائنیں چینج ہونی ہیں، بڑی لائنیں چینج ہونی ہیں، نالوں کی صفائی ہونی ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے اگر بارش ہوگی تو آپ کو سارا اندازہ ہوگا کہ مطلب کیا کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ۔ دکھاوے کی حد تک تو پیچ ورک ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ جی روڈ پہ پیچ ورک ہو گیا، لیکن آپ ابھی ایک بارش کے بعد ان روڈوں کے پیچ ورک کو جا کر دیکھیں، آپ خود کیمرہ لے کے جائیں چیک کریں کہ انہوں نے کیا معیار کی جو ہے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو مجھے بتائیں نا، صرف دکھانے کی حد تک کراچی میں کام کیا جا رہا ہے، باقی تو صرف باتیں ہیں، باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں سب۔ اچھا، آپ کیا کوئی مشورہ دینا چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ کیونکہ دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپ کے کچھ ایسے مشورے ہو سکتے ہیں جو شہریوں کے لیے بہتر ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جب ہم سیاسی پارٹی کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم غریب کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ ہم عوام کو میسج دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ لیکن جب روٹی کپڑا مکان کی آواز تو لگا دی گئی، سالوں ہو گئے، لیکن وہ لوگوں تک نہیں مل سکا، لوگوں کی جیبوں میں تو پیسہ چلا گیا، وہ سارا کراچی کا کمایا ہوا، سندھ کا کمایا ہوا، لیکن عوام تک نہیں پہنچ سکا۔ تو میں پیس پارٹی سے یہی کہوں گا، خدا را اللہ کے واسطے کہ جی وہ جو ہے وہ اپنی اختیارات کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کراچی شہر کے ماحول کو سمجھیں۔ یہ پڑھا لکھا ماحول ہے، اگر یہ کھڑا ہو گیا تو پیس پارٹی کے لیے بہت مسائل پیدا کر دے گا۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا، آئیے بیٹھیے، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے بن کر آئیے، بڑے بن کر بیٹھیے ساتھ، اور پھر جو کراچی کے مسائل ہیں وہ ڈسکس کیجیے، کراچی کی جو مشکلات ہیں وہ لیجیے، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس پر کام کیجیے، تو پھر نیکسٹ اس میں پھر ہم بھی سوچ سکیں گے کہ بھائی کام کیا اس پارٹی نے مل کر، تو آگے ہم کوئی ایسی بات سوچ سکیں کہ مل کر چل سکیں۔ ٹھیک ہے، راشد علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کچھ مشورے دیے ہیں، پی ایس پی بھی کچھ ایسے مشورے دے سکتی ہے پیپلز پارٹی کو؟ تھینک یو جی، آپ نے، کیونکہ میں اسی پوائنٹ کو وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پاک سرزمین پارٹی نے 3 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے، 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، 3rd سینسس کا ایشو ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بریفنگ دے دوں۔ ایم کیو ایم فیڈرل گورنمنٹ کی اتحادی ہے، صحیح ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ فیڈرل میں ہے، پیپلز پارٹی جو ہے ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے، اور اپوزیشن ہے وہاں پہ فیڈرل میں۔ پہلے صرف ایک چیز میں کوسچن ایم کیو ایم سے بھی ہے، پی ٹی آئی سے بھی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کس نے کرنی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یہ کوسچن میں چھوڑ رہا ہوں پبلک پہ، جنرل پبلک پہ۔ اچھا، ابھی ہمارے 3 پوائنٹس ہم نے دیے ہیں، اپنے لیے نہیں، پاک سرزمین پارٹی کے انٹرسٹ کے لیے نہیں، فار دی بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک آف پاکستان، کراچی سے لے کے کشمور اور گلگت تک، وہاں تک کشمیر تک۔ 3 پوائنٹ ایجنڈا۔ نمبر 1، آرٹیکل 140A کے اندر یہ جو ابھی یہ بھائی بات کر رہے تھے جی کہ نیچے اختیارات کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے جب ڈیولیوشن آف پاور ہوتی رہی ہے ماضی میں، ابھی نہیں کر رہے، یہ تو پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے۔ آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے ڈیولیوشن آف پاور کرنی ہے، یہ نہیں کر رہے۔ تو پہلا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ڈیولیوشن آف پاور ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے تو آرٹیکل 140A کے اندر نیچے اختیارات کا چیپٹر نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ نمبر 1، جس وجہ سے پروونشل اور لوکل گورنمنٹ جب بن جاتی ہے تو ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کون سا ادارہ کس کا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ سیکنڈ پوائنٹ، ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یہ امینڈمنٹ کس نے کرنی ہے؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم روڈوں پہ احتجاج کریں گے، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں، آپ 140A کے اندر چیپٹر ایڈ کریں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کا رائٹ نہیں ہے روڈوں پہ پروٹیسٹ کرنا، آپ نے ووٹ لیے ہیں، آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں۔ یہ پاکستان لیکن مظاہرہ کرنا تو ان کا حق ہے، حق اگر ان کے مطالبات جب میرے پاس اختیار ہوگا نا تو میں وہ کام کروں نا، لوگوں نے مجھے وہاں کس لیے بھیجا ہے؟
یہ کوئی آلو اور پیاز کی قیمتیں تو نہیں بڑھ گئی ہیں کہ آپ اس میں مظاہرے آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ خیر پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں یہ میں آپ کو بریفنگ دے دوں جی سیکنڈ ہماری جو سیکنڈ پوائنٹ وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہے امینڈمنٹ کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں اچھا آپ کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں لوں گا کہ مزید کیا ان کے پوائنٹس ہیں اور عوام کے کتنے کام آئیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. راشد صاحب فرمائیے گا سیکنڈ پوائنٹ کیا آپ کا؟ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ یہ چیپٹر ایڈ کر دیں گے کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں تو دوسرا کوسچن ریز ہوتا ہے کہ ان کو پیسے کیسے ملیں گے. ٹھیک ہے نا. این ایف سی ایوارڈ آرٹیکل 160 کے تحت جب وہ پیسے پروونشل گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ نیچے وہ پیسے صحیح طریقے سے ڈیلیورنس نہیں ہوتی. تو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل یہ امینڈمنٹ کریں کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت پیسے ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کو ان کے پیسے ان کو ڈائریکٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے. جب ان کو اختیارات بھی ملیں گے پیسے بھی ملیں گے تو نیچے ساری ڈیلیورنس ہوگی. تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ سینسس کا ایشو ہے. ٹھیک ہے جی. سینسس آپ کو پتہ ہے کہ 1,60,00,000 یہاں کی سینسس وہ اس کو کیا گیا اور مختلف جو فگرز تھے وہ 3 کروڑ کے قریب یا اس سے زیادہ کراچی کی آبادی ہے. اچھا ابھی یہ جو گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے یا ایم کیو ایم کی گورنمنٹ جو فیڈرل کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, ایم کیو ایم نے فرضی ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے فرضی, اور ان کے جو لوگ وہاں کیبنٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ 1,60,00,000 آبادی جو ہے یہ بالکل اسی طرح. ابھی نیکسٹ جب آپ کا سینسس ہوگا تو آپ مجھے بتائیں نا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک کا امیر شہر ہے لیکن یہاں غریبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے خالد مقبول صدیقی, تو بھائی جب آپ 1,60,00,000 یہ آبادی کو سائن کر دیں گے, انڈورس کر دیں گے, سینسس کو انڈورس کر دیں گے, تو پھر آپ کو وسائل کون دے گا؟ ٹھیک ہے. یہ سوال کر لیتے ہیں. عبدالوسیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ مردم شماری کے حوالے سے تو کافی تحفظات تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے ہی یہ شک ڈالی تھی کہ 5% جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوبارہ سے جو ہے اس کو ریوزٹ کیا جائے مردم شماری کو, اور 5% دوبارہ سے کیا جائے. اس وقت کی حکومت نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا, لیکن حکومت نے جب وہ آخری دن چل رہے تھے حکومت ختم ہو گئی, تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا اور آج تک نہیں ہو سکا. یہ بھی ایم کیو ایم نے کیا تھا, اور آج بھی جو یہ بھائی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی معلومات شاید پوری نہیں ہے. ہم نے تو اس حوالے سے 140A کا جو شک ہے وہ ہم نے سپریم کورٹ میں دی ہوئی ہے. ہم نے کیا کہتے ہیں اپنا وفاق کی گورنمنٹ میں ڈالی ہوئی ہے, یہ شک ہم نے ڈالی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے, سمپل میجورٹی سے نہیں ہو سکتی, تو وہ ترمیم وہاں پڑی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ 2/3 ہے نہیں تو لہذا وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو پائے گا. لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اسی طرح مردم شماری کے حوالے سے ہم نے وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس پی نے اپنی ذمہ داریاں صرف زبانی طور پر تو کہہ رہے ہیں وہ کہ جی ایسا ہونا چاہیے, تو کورٹ کھلے ہیں. اگر وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے, صوبائی اسمبلی موجود نہیں, تو کورٹ تو کھلے نا, کورٹ میں تو اپلیکیشن ڈالیں, کورٹ میں تو بتائیں نا. مطلب خالی بولنے سے تھوڑی تبدیلی آئے گی. آپ عملی طور پر قانون کے پاس جائیں, عدالتوں کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, ان سے جو ہے اپنی پٹیشنیں ڈالیں, وہاں کیس چلوائیں. اچھا عبدالوسیم صاحب ہم نے دیکھا کہ فاروق نسیم صاحب جو ہے اس وقت ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, تو کیا وہ اس حوالے سے کام نہیں کر سکتے؟ نہیں, اسی حوالے سے انہوں نے کام کیا. ارلی جو ہے 2023 میں مردم شماری ہونی ہے, اور یہ بھی ہماری وجہ سے ہوئی ہے, ہماری کیبنٹ میں موجودگی کی وجہ سے ہوئی ہے, ورنہ یہ مزید آگے جاتی 17 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے عبدالوسیم صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کے پوائنٹ پہ جو ہے ہم پیپلز پارٹی سے بھی موقف لے لیتے ہیں. ڈومیسائل کا مسئلہ حسین صاحب سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے کہاں اسٹینڈ کرے گا؟ تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ گزارش کروں میں کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اسٹینڈ لیا تھا, اور یقینی طور پہ سندھ کے ساتھ نہ صرف کراچی, کیوں کراچی سندھ کا کیپٹل سٹی ہے, بلکہ پوری سندھ کے ساتھ عدم شماری کے حوالے سے ناانصافی کی گئی. اور ہم نے بھی رجوع کیا تھا ہمارے جو لیگل ٹیم ہے ان کے تھرو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ ضرور پورے سندھ کی جو عدم شماری ہے اس کو ضرور دوبارہ ریوزٹ کیا جائے. میں وقار میں ایک گزارش کروں کہ وسیم بھائی نے جو باتیں کی, راجہ صاحب نے جو باتیں کی, بنیادی طور پہ دیکھیں ہم سب کو اس ملک کی خدمت کرنی ہے, اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں یقینی طور پہ
عوام آپ کو ووٹ کرتے ہیں. راجہ صاحب نے جو بات کی کہ راجہ صاحب کا جو چیئرمین ہے, جو لیڈر ہے, وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. وسیم بھائی 2 سال پہلے کراچی شہر کا میئر آپ کا تھا. اس وقت تو کبھی آپ نے مطالبہ نہیں کیا کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کیا جائے. لہذا کیونکہ آپ کو سیاست آپ کو بھی کرنی ہے, تمام سیاسی جماعتیں سیاست کرے گی, لیکن خدا را کیونکہ آپ لوگ یقینی طور پہ میرا پرسنل ایک رائے ہے کہ آپ لوگ کراچی شہر میں رہتے ہیں, آپ کو سیاست کرنی ہے, لیکن یہ نفرت کی سیاست نہ کریں. یہ دیکھیں یہ نفرت ختم ہو چکی ہے, اس نفرت کو دوبارہ آپ خدا را نہ لائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سندھ جو صوفیوں کی دھرتی ہے, یہ صوفیوں کا وطن ہے, یقینی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو, کیونکہ کراچی شہر میں صرف سندھی نہیں رہتے, صرف پٹھان نہیں رہتا, صرف بلوچ نہیں رہتا, صرف اردو سب رہتے ہیں. یہ کراچی شہر سب کا ہے اور سب اس کے حقدار ہیں, سب کا حصہ ہے. یقینی طور پہ کراچی شہر میں کوئی بھی آئے, میئر ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آئے, کراچی شہر کی خدمت ہونی چاہیے. دیکھیں نا, اصل میں بات یہ کہ وہ ایم کیو ایم کا یہی کہنا ہے نا کہ جعلی ووٹ لے کر جب پیپلز پارٹی آئے گی تو کیسے عوامی کام کرے گی. کیسے الزام اس پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں جس نے قربانیاں دیا. ہم نے تو جعلی ووٹ تو کوئی بھی لے سکتا ہے نا. دیکھیں 2008 میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے, پھر الگ ہو گئی, پھر ان کا اپنا جو ہے کراچی کا میئر آیا, وہ حکومت بھی تو رہے نا. ابھی وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر سنجیدہ ہو جائیں والعالم کراچی کے لوگوں سے تو آپ ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں, کیونکہ وفاقی حکومت کے پاس تو سب ادارے ہیں, بڑے بڑے جتنے وفاقی ادارے آپ کے پاس ہیں, تو کچھ ان کو بھی تو نیند سے اٹھائے نا. سندھ حکومت پہ ضرور تنقید کریں, ہم نے ہمیشہ تنقید کو ویلکم کیا ہے. اصلاح کریں, آپ جو اصلاح کریں گے. آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر سندھ نے آپ کے دوستوں سے, آپ کے ڈیلیگیشن سے, وہ ہر مہینے ہر 15 دن کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں رہتا ہے تاکہ مجھے آؤٹ پٹ ملے. اور چیف منسٹر سندھ کیونکہ پڑھا لکھا چیف منسٹر ہے اور وہ بیٹھ کے کراچی شہر میں جس طریقے سے کام کر رہا ہے, میرے خیال میں آپ اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. لیکن دل آزاری ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم جیسی جماعت, آپ جیسے لوگ اگر سندھ میں اس طریقے سے مطالبہ کریں گے تو یقینی طور پر پیپلز پارٹی سندھ اور وفاقی پارٹی ہے, پھر ہم بھی مطالبہ کریں گے جی یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا آپ کو وزڈم کے ساتھ آپ کو سیاست کرنے کا پورا حق ہے. آپ کے پاس ایک پارٹی ہے, لیکن یہ ضرور خیال کریں یہ صوبہ ہے, اس صوبے میں سب رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پی ایس پی کیا سمجھتی ہے کہ اس وقت جو ہے شہر کراچی کے نالے اس حد تک صاف ہو چکے ہیں کہ جو بارشیں متوقع ہیں شہر کراچی کے لوگ انجوائے کریں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہماری یہ گورنمنٹ سبھی جو بھی کام کر رہی ہیں ان کی پریکٹس یہ ہے کہ جب محکمہ موسمیات جو ہے وہ بتاتا ہے جی کہ اگلے مہینے بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں, تو وہ اپنا جو ہے نا 1 مہینہ پہلے اپنے 2-4 نالے, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ پریکٹس نہیں ہے. جب آپ کسی چیز کو اپنا گھر سمجھیں گے, اون کریں گے سٹی کو, تب یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, ریگولر کرنا ہے, روز کرنا ہے. صحیح ہے, یہ ایک دن کا نہیں ہے. آپ جو 4 گاڑیاں لگا دی, مہینہ پہلے آپ نے 10 نالے صاف کر دیے, دس از ناٹ دا وے. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بات کی گئی 2/3 میجورٹی چاہیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے. پاکستان کی اسمبلی نہیں کرنی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کہ افغانستان کی اسمبلی کی تو نہیں, لیکن وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے تو اپنی کاوشیں کر لی. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آج پاکستان کی اسمبلی کے اندر 3 پولیٹیکل پارٹیز, میجر جو پارٹیز ہیں, یہ کیوں نہیں 2/3 میجورٹی سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے, پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ پی ایس پی کا ایشو نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 140A کے اندر ڈیوولوشن آف پاور کریں, 140A کے اندر چیپٹر ایڈ کریں, پاورز دیں, آپ پیسے ان کو ڈائریکٹ دیں. یہ کیوں نہیں کرتے یہ, اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم روڈ پہ پروٹیسٹ. سیکنڈلی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں, پٹیشن لگائیں. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ کب لگائی جاتی ہے؟ جب ادارے اپنا کام نہیں کرتے, گورنمنٹس اپنا کام نہیں کر. آپ انڈورس کر رہے ہیں, آپ مان رہے ہیں کہ آپ نہیں کریں گے, ہم ہر کام کے لیے عدالت میں جائیں. آپ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے, لوگوں کی خدمت نہیں کرنی, بس صرف ہم نے یہ سلوگنز کر کے روڈوں کے اوپر پروٹیسٹ تو ہم کریں نا, ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں. یہ آپ کے پاس سیٹ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس اختیارات نہیں, لوگ بھی کم, لیکن آپ صحیح ہیں, باقی پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے, یہ نہیں کہہ رہے. ہمارے یہ دیکھیں ملک کا حصہ ہے, یہ 5 انگلیاں ہیں اس ملک, یہ ہاتھ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. صحیح ہے. ہماری تو پولیٹیکل ہر
15 दिन बाद हमारा तो तरबीती इज्तिमा होता है, हमें सिखाया भाई सबकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन जो इश्यूज हैं ये पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं। हम एक कानूनी बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये कर लें पूरे पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। MNA MPS का काम लेजिस्लेशन करना है, आप लेजिस्लेशन करें, लोकल गवर्नमेंट जो है वो डिलीवरेंस करेगी, पूरा पाकिस्तान उठ जाएगा नीचे से। आपको पता है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर जो लीडर मेन मसला क्या है, ये क्यों नहीं करते, ये 2 पॉइंट जो हम कह रहे हैं ये क्यों नहीं करते। ये ऊपर जो स्टेटस को है 500 खानदानों का होल्ड है, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? नीचे से जब ये नर्सरियां लगेंगी, नीचे से लीडर पैदा होके ऊपर। अच्छा देखिए, MQM पे ये इल्जाम तो नहीं आ सकता, MQM ने तो बिल्कुल आ सकता है। 7 सीटें आप बोले जी हम गवर्नमेंट से निकल रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, लोगों के जो लोग हैं वो तो आम लोग थे, कोई वडेरा चौधरी हमें नजर नहीं, वडेरा चौधरी की बात नहीं है। जब ये जो बात है ये क्या PSP की बात है? 140A के अंदर चैप्टर ऐड करें, लोकल इलेक्शन करवाएं, सेंसस ठीक करें। आप वहाँ कैबिनेट में बैठ के उसको एंडोर्स कर रहे हैं जी ये सेंसस ठीक है, आपने जुल्म नहीं किया कराची। अच्छा अब्दुल वसीम साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा कि आप जो हैं इस वक्त मौजूद हैं हुकूमत में, तो आप मुतालबा करते हुए साइड में अगर हो जाए तो शायद हुकूमत पे ज्यादा दबाव पड़ेगा। एक तो सबसे पहले समझने की ये बात है कि खाली मीडिया पे बैठकर बात कर लेना मतलब कोई वो नहीं बनता, वो जो कुछ भी कह दे आदमी, लेकिन जब मालूमात ना हो, मालूमात करके आना चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी क्या है, आइन क्या है, आइन में किस तरह जो है वो तरीकेकार है कि जी किस तरह जो है वो शिकवा की जाए। अब खाली ये कहने से कि ये उस फला बैठे हुए, ये फला जगह मौजूद हैं, ये सब चीजें जैसा मैंने कहा कि मैंने कोर्ट में भी दी हुई हैं और आईनी तौर पर मैंने पार्लियामेंट में भी जमा कराई हुई हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये जो मर्दमशुमारी का मसला है, ये भी हमने शुरू से पहले दिन से ही जो है इसको जो है रिजेक्ट किया और पहले दिन से ही हमने 5% जो है वो इंक्वायरी करने का कहा, वो नहीं हो सकी। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन मेरे पास अक्सरियत नहीं है, मैं वजीर आजम नहीं हूँ। मैं बैठा जरूर हूँ गाड़ी में, लेकिन स्टीयरिंग तो किसी और के हाथ में। मैं शोर कर सकता हूँ, मैं शोर क्या कर सकता हूँ कि मैं फिर जब सुना नहीं जाएगा तो मैं रोड पे जाऊंगा, वो चाहे वफाक के खिलाफ हो या सिंध के खिलाफ। लेकिन आप गाड़ी से उतर भी तो सकते हैं अब्दुल वसीम साहब। जो इख्तियारात का जो काम है बल्दियाती, वो है सिंध गवर्नमेंट के पास। वफाक के पास 140A का इख्तियार है कि वो उसका इस्तेमाल करे, लेकिन जो कानून साजी है वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ जाती हो रही है। यहाँ कानून साजी अक्सरियत की बुनियाद पर गलत की जा रही है। तो मैंने जो पहले कहा कि जी पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अपनी सिमत को दुरुस्त करे। अब जैसे इन भाई ने कहा कि तासुब की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुझे बताएं डोमिसाइल बनाकर कराची के बच्चे की नौकरियां खाली गई, सिंध से लाकर अफसरान यहाँ इदारों में बैठा दिए गए हैं। मुझे बताएं तासुब कौन कर रहा है? क्या चीज पैदा हो रही है यहाँ के नौजवान में कि जी ये चीजें जो है ना। मेरी बात कर रहे हैं यार आप, मेरी बात सुन ले। आपने कहा कराची सिंध का हिस्सा है वसीम भाई, क्या बात है? कराची सिंध का हिस्सा नहीं है, सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का हिस्सा है। तो आप जो बात करें कराची, ये गलत बात करें। आप इस ज़हनियत को खत्म करें, आप इस ज़हनियत को खत्म करें, आप गलत बात करें। कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध का दिल है, समझे? कानून पढ़ रहे नहीं, कानून आप पढ़े, आपके पास क्या कानून है? आप हमें चैलेंज करें, क्या पढ़ा लिखे हैं? अच्छा फिदा साहब, मैं ये सवाल कर लूं, मेरी बात सुनेंगे। 1 से 4 तक की नौकरियां उस डिस्ट्रिक्ट को दी जाएंगी, फिर 1 से 15 तक की नौकरी, 4 से 5 से लेके और की नौकरियां उस एरिया के तमाम जो कराची के रहने वाले हैं या जो भी शहर का है उसको दी जाएंगी। ये डोमिसाइल की वजह से उसकी बात कर रहा हूं मैं कि डोमिसाइल जो कराची का, अब यहाँ का डोमिसाइल जाली बनाकर अब यहाँ के बच्चों की भी नौकरियां आप खा रहे हैं। उसमें मैं ये नहीं कहता कि सिंधियों को नौकरी नहीं दें, बिल्कुल नहीं, उसका भी हक है, लेकिन जो जिसका हक है, जिस इलाके का हक है, उसे दिया जाए। अच्छा अब्दुल वसीम साहब, आखिर में एक बात बता दीजिएगा। अभी आपके सामने एक मेरी बात सुन ले, पूरा हो जाए। अभी आपके सामने जो है वो बोल्ड टीवी का जो वो एंकर है, उसने सारी चीजें बताई कि सिंध में जो है वो पुलिस में नौकरियां दी गई और उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। मैं कहता हूँ सिंध सबका है, कराची सिंध में आता है, मैं भी कहता हूँ ऐसा है, लेकिन अब ये जातियां अगर होंगी तो मुझे बताएं कि मैं कहाँ खड़ा हूँगा सर। अच्छा लास्ट कमेंट कर दीजिएगा वसीम साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि इस वक्त जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है के लिए, कराची के सिंधी के लिए करें ना एहतजाज। अच्छा वसीम साहब, कराची में मुस्तकिल रिहाइश है। वसीम साहब
صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے امکان ہے، اس پر آپ کیا وہ کریں گے؟ آپ لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا. میں نے دیکھیں شدید احتجاج کیا اس پر بھی، چاہے میں وفاق میں بیٹھا ہوں، چاہے میں کیبنٹ میں موجود ہوں، لیکن وہاں پر بھی اس پر جو ہے احتجاج کیا کہ مطلب یہ زیادتی ہو رہی ہے، پہلے ہی قوم پیسی ہوئی ہے، پہلے ہی قوم دبی ہوئی ہے، ہم جو یہ اضافہ کر رہے ہیں یہ جو ہے مزید جو ہے وہ آپ کو جو ہے ڈیمیج کرے گا. یہ ہم نے وہاں بات کی ہے کیبنٹ میں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے، لیکن ایک آدمی ہے وہاں بیٹھا ہوا یا دو آدمی ہیں، اس کو جو ہے اکثریت کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ بلڈوز کر دیتے ہیں. تو میری ذمہ داری جو ہے وہ بولنا ہی ہے نا، چیخنا ہے، قانونی طور پر بات کرنا ہے. ٹھیک ہے عبدالوسیم صاحب. فدا صاحب لاسٹ فائنل کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں وقار بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ریزرویشن ہے، یقینی طور پہ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے جو سیریز اس کو ضرور حل ہونا چاہیے، لیکن یہ بات کہنا لاجیکلی وسیم بھائی کو میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے کہ آپ ضرور کراچی سندھ کا ایسا ہے، یہاں پشاور سے آ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بلوچستان سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کو نہیں جچتا، کیونکہ آپ کے چلو ٹھیک ہے ریزرویشن ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی تو کراچی میں بیٹھ کے سب سے زیادہ سندھ کی خدمت پیپلز پارٹی کراچی میں کر رہی ہے، اور سب سے کم سیٹیں ہم نے کراچی سے لی. ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی والوں کے کام کر رہی ہے. راشد علی صاحب فائنل کامنٹ. صرف ڈیلیورنس کا مسئلہ ہے، پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے، اچھی نیت کی ضرورت ہے. 2/3 میجورٹیز پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ملک کی ہیں، یہ پاکستان کے بینیفٹ میں ہے. جو 3 پوائنٹ ایجنڈا میں نے دیا ہے، صرف اس کو کر لیں سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ہمارے جو معزز مہمان ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس بات کے ساتھ کہ چاہے صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، وہ اپنے معاملات کو اگر اس طریقے سے سوچے کہ عوام کی فلاح اور بہبود یقینی بنائی جائے تو یقیناً عوام خوشحال ہو سکتے ہیں اور پاکستان ترقی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ یہ پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.